क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी-कभी सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जिंदगी में खुशियां आ रही होती हैं, काम बनते जा रहे होते हैं और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है बगैर किसी वाज़ेह वजह के। मुश्किलात शुरू हो जाती हैं, दिल बेचैन रहने लगता है या घर के माहौल में अजीब सी घुटन महसूस होने लगती है। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक होता है या इसके पीछे कोई ऐसी हकीकत है जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं? क्या वाकई नजर बद जैसी कोई चीज होती है जिसका जिक्र हमारे माशरे में बार बार किया जाता है, या ये सिर्फ एक वहम है जिसे हमने खुद ही अपने जहन में बिठा लिया है? और अगर नजर बद हकीकत है तो फिर कुरान और हदीस इस बारे में क्या कहते हैं? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे बचने का कोई तरीका सिखाया है? क्या हज़रत अली रज़ा तआला अन्हो जैसे अजीम सहाबी ने हमें इस बारे में कोई नसीहत दी है? और सबसे अहम सवाल, अगर वाकई किसी को नज़र लग जाए तो हम खुद को, अपने बच्चों को और अपने घर को इसके असरात से कैसे महफूज रख सकते हैं? क्या सिर्फ माशाअल्लाह कहना काफ़ी है या इसके पीछे कोई मुकम्मल इस्लामी निज़ाम मौजूद है जिसे हमने भुला दिया है? ये वो सवालात हैं जो अक्सर लोगों के जहन में आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इनके दुरुस्त और मुस्तनद जवाब तलाश करते हैं। इसी वजह से कुछ लोग इस मामले में हद से ज़्यादा खौफ का शिकार हो जाते हैं, जबकि कुछ इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि हकीकत इन दोनों के दरमियान है और इस्लाम हमें एक मुतवाज़न रास्ता सिखाता है। आज की इस वीडियो में हम नजर बद की हकीकत को कुरान और हदीस की रोशनी में समझेंगे और जानेंगे कि इस्लाम इस बारे में क्या रहनुमाई देता है। हम देखेंगे कि हज़रत अली रज़ा तआला अन्हु ने इस बारे में क्या हिकमत भरी बातें फरमाई और हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कौन से ऐसे आसान लेकिन ताकतवर अमाल अपना सकते हैं जो हमें नजर बद से महफूज रख सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आए, आप अपने घर वालों को हर किस्म की नज़र और हसद से बचा सकें और आपको ये यकीन हो कि आप अल्लाह की हिफाजत में हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है आज आपको वो इल्म मिल जाए जो ना सिर्फ आपकी सोच बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल दे। नजर बद क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। नजर बद दरअसल वो असर है जो किसी इंसान की निगाह से दूसरे इंसान, उसकी नेमतों या उसकी ज़िंदगी पर पड़ता है। जब कोई शख्स किसी की खूबसूरती, कामयाबी, खुशहाली या किसी नेमत को देखता है और इसके दिल में हसद, ताज्जुब या मनफी कैफियत पैदा होती है, तो इसकी वो नज़र नुकसान का सबब बन सकती है। ये कोई अफसाना या महज एक वहम नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसे इस्लाम ने वाज़े तौर पर बयान किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में साफ अल्फाज में फरमाया, अल ऐन हक, यानी नजर बद हक है। ये मुख्तसर लेकिन इंतहाई ताकतवर जुमला हमें ये बताता है कि नजर बद एक हकीकत है, कोई ख्याली चीज़ नहीं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसकी तस्दीक फरमा रहे हैं तो हमें इस पर यकीन भी रखना चाहिए और इससे बचने के तरीके भी सीखने चाहिए। अब यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि नजर बद और हसद में क्या ताल्लुक है। दरअसल हर नजर बद हसद से नहीं होती, लेकिन अक्सर औकात इसकी जड़ हसद ही होती है। जब कोई शख्स किसी की नेमत को देखकर दिल में ये ख्वाहिश करे कि ये नेमत उससे छिन जाए या इसे खुद मिल जाए, तो ये हसद है और यही हसद नजर बद को और ज़्यादा ख़तरनाक बना देता है। लेकिन बाज़ औक़ात बग़ैर हसद के भी सिर्फ हैरत या हद से ज़्यादा तारीफ़ के साथ भी नज़र लग सकती है अगर अल्लाह का जिक्र ना किया जाए। ये भी समझना ज़रूरी है कि नज़र कैसे नुकसान पहुंचाती है। ये कोई ज़ाहिरी चीज़ नहीं होती जिसे हम देख सकें, बल्कि ये एक रूहानी असर होता है जो इंसान की सेहत, जहन और हालात पर असरअंदाज हो सकता है। बाज़ औक़ात इंसान अचानक बीमार हो जाता है, बग़ैर वजह के थकन महसूस करता है या उसके काम रुकने लगते हैं। बच्चों में बेचैनी, रोना या अचानक तबीयत ख़राब होना भी नज़र बद की अलामात में शामिल हो सकता है। इसलिए इस्लाम हमें सिर्फ इस हकीकत से आगाह नहीं करता बल्कि हमें इससे बचने का मुकम्मल तरीका भी सिखाता है, ताकि हम खौफ में मुब्तला होने की बजाय अल्लाह पर भरोसा रखते हुए अपनी हिफाजत कर सकें।
کبھی کبھی انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود زندگی میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی ہے۔ بغیر کسی واضح وجہ کے طبیعت بوجھل رہتی ہے، دل گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے یا جسم میں ایسی کمزوری محسوس ہوتی ہے جس کی کوئی میڈیکل وجہ سمجھ نہیں آتی۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے اکثر علماء نظر بد کی ممکنہ علامات میں شمار کرتے ہیں۔ نظر بد کی سب سے عام نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان اچانک تبدیلی محسوس کرتا ہے۔ مثلاً پہلے وہ خود کو پرجوش، خوش اور متحرک محسوس کرتا تھا، لیکن اچانک اس کی توانائی ختم ہونے لگتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام بھی مشکل لگنے لگتے ہیں اور دل کسی چیز میں نہیں لگتا۔ بعض اوقات بغیر کسی وجہ کے سر درد، جسم درد یا مسلسل تھکن بھی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم روزمرہ زندگی کی بات کریں تو بعض لوگوں کے کام بار بار رک جاتے ہیں، کامیابی بالکل قریب آ کر دور ہو جاتی ہے یا ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جن کی کوئی واضح وجہ نظر نہیں آتی۔ یہ چیز انسان کو ذہنی طور پر بھی پریشان کر دیتی ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بچوں کے معاملے میں نظر بد کی علامات اور بھی واضح ہو سکتی ہیں، جیسے بچہ اچانک زیادہ رونے لگے، نیند خراب ہو جائے، دودھ پینا چھوڑ دے یا بے چینی کا شکار ہو جائے۔ بعض اوقات بچے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں لیکن اچانک ان کا رویہ بدل جاتا ہے، جو والدین کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے کہ ہر بیماری یا ہر مسئلہ کو نظر بد سمجھ لینا بھی درست نہیں۔ اسلام ہمیں توازن سکھاتا ہے۔ اگر کوئی طبی مسئلہ ہو تو اس کا علاج بھی کروانا چاہیے، لیکن ساتھ ہی روحانی حفاظت کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ظاہری اسباب کے پیچھے روحانی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ان علامات کو سمجھیں، لیکن خوف میں مبتلا ہونے کی بجائے صحیح علم اور صحیح طریقے سے اپنا بچاؤ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے ساتھ اس کا حل بھی رکھا ہے۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر نظر بد حقیقت ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسلام ہمیں اس معاملے میں اندھیرے میں نہیں چھوڑتا، بلکہ قرآن مجید کی صورت میں ہمیں ایک مکمل اور مضبوط حفاظت فراہم کرتا ہے۔ قرآن صرف ہدایت کی کتاب نہیں بلکہ شفا بھی ہے، اور نظر بد جیسے روحانی اثرات سے بچاؤ کے لیے اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں۔ سب سے پہلے ہم سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی بات کرتے ہیں، جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سورتوں کو نظر بد، جادو اور ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ سورۃ الفلق میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتے ہیں جو اس نے پیدا کی، خاص طور پر اندھیرے، حسد کرنے والوں اور نقصان پہنچانے والی طاقتوں سے، جبکہ سورۃ الناس میں ہم انسانوں اور جنات کے وسوسوں سے حفاظت مانگتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں دراصل ایک مکمل حفاظتی ڈھال ہیں جو ہمیں ہر قسم کی نظر اور منفی اثرات سے بچاتی ہیں۔ اسی طرح آیات الکرسی کو قرآن کی سب سے عظیم آیت کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسے رات کو پڑھ لے، اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہو جاتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ آیات الکرسی نہ صرف نظر بد بلکہ ہر قسم کے روحانی نقصان سے حفاظت کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ اگر اسے روزانہ صبح و شام اور سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت بنا لی جائے تو یہ انسان کے ارد گرد ایک روحانی حصار قائم کر دیتی ہے۔ قرآن میں سورۃ القلم کی آیات 51 اور 52 کا بھی ذکر ملتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظروں سے گرانا چاہتے تھے۔ علماء نے ان آیات سے یہ سمجھا ہے کہ نظر کا اثر حقیقت رکھتا ہے، اور اسی لیے ان آیات کو بھی نظر بد سے بچاؤ کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ یہ تمام آیات اور صورتیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اصل حفاظت اللہ کے کلام میں ہے، لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے، صرف کبھی کبھار پڑھ لینا کافی نہیں۔ اصل طاقت اس وقت آتی ہے جب ہم ان اذکار کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی، شام کے وقت، سونے سے پہلے اگر ہم مستقل مزاجی کے ساتھ یہ پڑھیں تو ہم نہ صرف نظر بد بلکہ بہت سی پوشیدہ برائیوں سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں
قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ جینے کے لیے ہے۔ جب ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو یہ ہمیں ایسی حفاظت دیتا ہے جو کسی اور چیز سے ممکن نہیں۔ اب اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں کی طرف آئیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد اور ہر قسم کی برائی سے بچنے کے لیے نہایت سادہ مگر انتہائی مؤثر طریقے سکھائے ہیں۔ ان میں سب سے مشہور دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یعنی میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو اس نے پیدا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھے وہ ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ دعا مختصر ہے لیکن اس کی تاثیر بہت گہری ہے اور اسے روزانہ پڑھنا انسان کے لیے ایک مضبوط روحانی حفاظت بن جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دم کا طریقہ بھی سکھایا۔ جب کسی کو نظر لگنے کا شک ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور بعض اوقات آیات پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے، پھر انہیں اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ یہ طریقہ نہ صرف آسان ہے بلکہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے۔ آپ خود بھی یہ عمل کرتے تھے اور اپنے اہل خانہ خاص طور پر بچوں پر بھی دم کیا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے پیاروں کی روحانی حفاظت کا بھی خیال رکھنا چاہیے جیسے ہم ان کی جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ صبح و شام کے اذکار بھی نظر بد سے بچاؤ میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ دن کے آغاز اور اختتام پر کچھ مخصوص دعائیں اور اذکار پڑھیں تاکہ ہم اللہ کی حفاظت میں آ جائیں۔ یہ اذکار دراصل ایک روحانی ڈھال ہیں جو انسان کو ہر طرح کے شر، حسد اور نظر بد سے بچاتے ہیں۔ یہاں اصل بات کنسسٹنسی یعنی پابندی کی ہے۔ اگر لوگ یہ دعائیں تب پڑھتے ہیں جب کوئی مسئلہ پیش آ جائے، لیکن سنت یہ ہے کہ ہم انہیں روزانہ کا معمول بنائیں کیونکہ حفاظت علاج سے بہتر ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ان مسنون دعاؤں کو شامل کر لیں تو نہ صرف ہم خود محفوظ رہیں گے بلکہ ہمارے گھر اور ہمارے پیارے بھی اللہ کی امان میں رہیں گے۔ اب اگر ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال اور حکمت بھری باتوں کی طرف دیکھیں تو ہمیں نظر بد اور حسد سے بچنے کے بارے میں ایک نہایت گہرا اور عملی سبق ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے نعمتوں کو چھپا کر رکھو، ہر دیکھنے والا محبت کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس کے اندر زندگی کا بہت بڑا اصول چھپا ہوا ہے۔ آج کے دور میں ہم اپنی ہر خوشی، ہر کامیابی اور ہر نعمت کو دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی خوشیوں کو دکھانا معمولی بات ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر دیکھنے والا دل سے خوش ہونے والا نہیں ہوتا۔ کچھ نگاہیں تعریف کرتی ہیں لیکن کچھ نگاہوں کے پیچھے حسد بھی چھپا ہوتا ہے اور یہی حسد بعض اوقات نظر بد کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ نصیحت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں توازن رکھنا چاہیے۔ ہر نعمت کو چھپانا ضروری نہیں لیکن ہر چیز کو ظاہر کرنا بھی عقل مندی نہیں۔ خاص طور پر وہ نعمتیں جن پر لوگ حسد کر سکتے ہیں، انہیں غیر ضروری طور پر ظاہر کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہ کوئی کمزوری نہیں بلکہ حکمت ہے کیونکہ اسلام ہمیں صرف عبادت ہی نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور اہم سبق یہ ہے کہ دکھاوے کے بجائے شکر کو اپنایا جائے۔ جب انسان اپنی نعمتوں پر زیادہ دکھاوا کرتا ہے تو وہ نہ صرف نظر کا شکار ہو سکتا ہے بلکہ اس کے دل میں غرور بھی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ خاموشی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی نعمتوں میں برکت بھی دیتا ہے اور اسے محفوظ بھی رکھتا ہے۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ نظر بد سے بچاؤ صرف دعاؤں سے ہی نہیں بلکہ اپنی عادات اور رویوں کو درست کرنے سے بھی ہوتا ہے۔ کم دکھاوا، زیادہ شکر اور سمجھداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا، یہی وہ حکمت ہے جو ہمیں نہ صرف نظر بد سے بچاتی ہے بلکہ ہمیں ایک متوازن اور پرسکون زندگی بھی دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ایسے کون سے عملی اقدامات کریں جن کے ذریعے ہم خود کو اور اپنے گھر والوں کو نظر بد سے محفوظ رکھ سکیں، کیونکہ صرف علم ہونا
کافی نہیں جب تک ہم اسے اپنی زندگی میں نافذ نہ کریں۔ اس کا فائدہ مکمل طور پر حاصل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ ہر کامیابی اور ہر نعمت کو سوشل میڈیا یا لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ضروری نہیں۔ آج کل ہم اپنی خوشیوں کو شیئر کرنا معمول سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہر دیکھنے والا نیک نیت نہیں ہوتا۔ بعض اوقات غیر ضروری شیئرنگ خود ہمارے لیے مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی بڑی کامیابیوں اور خاص نعمتوں کو حد میں رکھ کر ظاہر کریں اور جہاں ممکن ہو خاموشی اختیار کریں۔ دوسری اہم عادت ماشاءاللہ کہنا ہے۔ جب ہم کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھیں، چاہے وہ کسی کا بچہ ہو، گھر ہو، کامیابی ہو یا کوئی نعمت، تو فوراً ماشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اسی طرح جب ہم اپنی کسی نعمت کو بیان کریں تو بھی ماشاءاللہ اور الحمدللہ کہنا ہمیں نظر بد کے اثر سے بچاتا ہے۔ یہ ایک سادہ سا لفظ ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی برکت اور حفاظت شامل ہوتی ہے۔ بچوں اور گھر کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ بچے زیادہ حساس ہوتے ہیں اور جلد نظر کا اثر قبول کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بچوں پر دم کرنا، انہیں دعائیں پڑھ کر سنانا اور سونے سے پہلے ان پر معوذتین پڑھ کر پھونکنا ایک بہترین عمل ہے۔ اسی طرح گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت اور اذکار کا اہتمام ایک روحانی ماحول پیدا کرتا ہے، جو نظر اور ہر قسم کی منفی طاقتوں سے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ آخر میں سب سے اہم چیز نیت اور دعا ہے۔ اگر انسان کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہو، وہ ہر وقت اس کی حفاظت کا طلبگار ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام سے پہلے اور بعد میں اللہ سے حفاظت کی دعا مانگیں، اپنے دل کو حسد اور منفی خیالات سے پاک رکھیں اور دوسروں کے لیے بھی خیر کی نیت رکھیں، کیونکہ جب ہم دوسروں کے لیے اچھا چاہتے ہیں تو اللہ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ تمام چھوٹے چھوٹے اقدامات دراصل ایک مضبوط روحانی نظام بناتے ہیں جو ہمیں نظر بد جیسے پوشیدہ خطرات سے محفوظ رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اب ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ اگر واقعی کسی کو نظر بد لگ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اکثر لوگ اس موقع پر گھبرا جاتے ہیں یا مختلف غیر مستند طریقوں کی طرف چلے جاتے ہیں، جبکہ اسلام ہمیں بالکل واضح، سادہ اور مؤثر راستہ دکھاتا ہے۔ سب سے پہلے فوری طور پر اذکار کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ سورۃ الفلق، سورۃ الناس، آیات الکرسی اور دیگر مسنون دعائیں پڑھنا شروع کریں۔ یہ اذکار صرف بچاؤ ہی نہیں بلکہ علاج بھی ہیں۔ جتنا زیادہ انسان اللہ کے کلام کی طرف رجوع کرتا ہے، اتنا ہی جلد اسے سکون اور شفا ملتی ہے۔ اس کے بعد دم یعنی رقیہ کرنا بھی مؤثر طریقہ ہے۔ اپنے ہاتھوں پر معوذتین اور دیگر دعائیں پڑھ کر پھونکیں اور پھر اپنے جسم پر پھیر لیں۔ اگر بچے یا گھر کے کسی فرد کو نظر لگی ہو تو ان پر بھی یہی عمل کریں۔ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور ایک ایسا روحانی علاج ہے جس میں کوئی پیچیدگی نہیں، لیکن اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ صدقہ دینا بھی نظر بد کے اثر کو کم کرنے اور دور کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اسے مشکلات اور آفات سے بچاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی تکلیف محسوس ہو تو حسب استطاعت صدقہ دینا ایک بہت خوبصورت اور مؤثر عمل ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو چیز ضروری ہے وہ ہے اللہ پر مکمل بھروسہ۔ انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ کوئی نظر، کوئی حسد اور کوئی طاقت اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جب بندہ دل سے اللہ پر توکل کرتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اسے ایسی حفاظت عطا کرتا ہے جو کسی اور ذریعے سے ممکن نہیں۔ لہٰذا اگر کبھی ایسی صورتحال پیش آئے تو گھبرانے کی بجائے ان مسنون طریقوں کو اختیار کریں، کیونکہ اصل شفا اور اصل حفاظت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ دوستو، نظر بد ایک حقیقت ہے، لیکن اس سے بھی بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہر چیز سے زیادہ طاقتور ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو قرآن، دعا اور سنت کے مطابق ڈھال لیں تو کوئی بھی نظر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اصل بات خوف میں جینے کی نہیں بلکہ اللہ پر یقین اور بھروسے کے ساتھ جینے کی ہے۔ آج ہم نے سیکھا کہ نظر بد کیا ہے، اس کی علامات کیا ہو سکتی ہیں اور سب سے اہم یہ کہ ہم قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور حضرت علی رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت بھری باتوں کی روشنی میں خود کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم ان باتوں کو صرف سننے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہم نہ صرف خود بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی ایک مضبوط روحانی حصار میں لے سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، چھوٹے چھوٹے اعمال جیسے ماشاءاللہ کہنا، روزانہ اذکار پڑھنا اور اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، یہ سب مل کر ایک ایسی ڈھال بناتے ہیں جو ہمیں ہر قسم کے شر سے بچاتی ہیں، اور جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ خود اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس اہم علم سے فائدہ اٹھا سکیں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ روزانہ کون سی دعا یا ذکر پڑھتے ہیں تاکہ ہم سب ایک دوسرے سے سیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی شر، حسد اور نظر بد سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ حافظ۔